अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, एक बहुत बड़ा झूठ और फ़रेब जो रवाफ़िज़ की तरफ से बोला जाता है, फैलाया जाता है सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हुक्म पर हज़रत उमर ज़बरदस्ती हज़रत अली से बैत लेने गए और हज़रत अली के घर पहुँचने के बाद उन्होंने दरवाज़े को तोड़ा, दरवाज़े को आग लगाई और वो दरवाज़ा हज़रत फ़ातिमा के पेट पर गिरा। उनके पेट का बच्चा शहीद हो गया और फिर उसी ज़ख्म से हज़रत फ़ातिमा भी नौज़ुबिल्लाह इंतकाल कर गई। ये इतना बड़ा झूठ है कि अक़ली एतबार से, लॉजिकली भी ये गलत बात है और नकली एतबार से भी अगर हम देखें तो मैं भी हवाले भी पेश करूँगा आपके सामने कि शिया हज़रात के यहाँ जो उनके बड़े अइम्मा हैं, उलमा हैं, उन्होंने भी जो है इस वाक़े पर सवालिया निशान उठाया और इसको मानने से इनकार किया है। तो ये तो खैर एक अलग मसला था कि वो उनके यहाँ बहुत सारी बातें सहाबा किराम के ताल्लुक़ से गलत चीज़ें उनकी किताबों में लिखी और वो बयान करते हैं या वो अक़ीदा रखते हैं। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड ये चला है कि बाज़ लोग जो अपने आप को अहले सुन्नत में से करार देते हैं और फिर वो सहाबा किराम के ताल्लुक़ से इस तरीके की झूठ बातें, गलत बातें, फ़रेब वाली बातें, दरोग वाली बातें वो बयान करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हमारे सामने तकरीबन 6 मिनट का ये वीडियो आया है। अब जो हवाला है, कोई और माने या ना माने कि सैयदा के घर पे हमला हुआ नहीं हुआ, कोई इनकार करता है, कोई तस्लीम करता है, लेकिन हज़रत अबू बकर मान गए। अब यहाँ पे मैं अहले सुन्नत की 1-2 नहीं 10 किताबें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जिसमें हज़रत अबू बकर का खुद का इकरार मौजूद है। इन्होंने उस 6 मिनट के वीडियो में जो इनकी बातों का खुलासा है वो ये है कि हज़रत कोई माने या ना माने, हज़रत अबू बकर ने खुद माना है कि उन्होंने हज़रत फ़ातिमा के घर को आग लगवाई थी, उनके घर को जलवाया था, उनके घर को तोड़ा था। और इन्होंने कहा कि मैं अहले सुन्नत की 10 किताबों के हवाले दे सकता हूँ। देखिए ये बड़ा मुबहम लफ्ज़ है, अहले सुन्नत की 10 किताबों के हवाले। अहले सुन्नत की बहुत सारी किताबें ऐसी जिसमें ज़ईफ़ रिवायात भी हैं, मौजू रिवायात भी हैं और ख़ुद अहले सुन्नत के उलमा ने बताया है कि ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये रिवायत मौजू। तो आप सिर्फ ये कि साहब अहले सुन्नत की किताबों में वो रिवायत लिखी है, तो किसी किताब में किसी रिवायत का आना ये उसके सही होने की दलील नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने बार बार ये बात कही। पहली किताब है तारीख़ तबरीज़, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 205। दूसरी किताब है मुरवज साहब, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 236। तीसरी किताब है मीज़ानुल एतदाल, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 109। चौथी किताब कंजुल उम्माल, जिल्द 5 सफ़ा नंबर 632। पांचवी किताब तारीख़ मदीना दमिश्क, जिल्द 30 सफ़ा नंबर 418। छठी किताब मौजमुल कबीर, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 65। सातवीं किताब तारीख़ इस्लाम इमाम ज़हबी की, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 118। आठवीं किताब उक़्दुल फ़रीद, जिल्द 5 सफ़ा नंबर 21। नौवीं किताब अल इमामत व सियासत सफ़ा नंबर 31 और 10वीं किताब अहादिसुल मुख्तारा, जिल्द 1 सफ़ा नंबर 89। 10 किताबें अहले सुन्नत की थी जिसमें ये बात नकल की गई कि इसको अहले सुन्नत की बहुत मोतबर किताब इब्न क़ुतैबा दीनौरी की किताब अल इमामा व सियासा के अंदर भी ये बात बयान की गई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मुझे कभी किसी बात पर उतना अफसोस नहीं हुआ, ये इंतकाल के टाइम कहा, जितना अफसोस मुझे 3 बातों पर हुआ और उनमें से एक बात ये थी कि मैंने हज़रत फ़ातिमा के घर को आग क्यों लगवाई। तो आइए इन दोनों दावों की हकीकत को देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो दावा है कि हज़रत अबू बकर के इशारे पर हज़रत उमर ने जाकर के हज़रत फ़ातिमा के घर को आग लगाई थी, ये बिल्कुल बेबुनियाद, गलत और झूठी बात है और उलमाए अहले सुन्नत ने बड़ी शिद्दत से इसकी तरदीद की है। मैं तरदीद भी पेश करता हूँ और उसके दलाइल भी आपके सामने पेश करता हूँ। अहले सुन्नत के यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है दिफ़ाए सहाबा के सिलसिले में और अहले बैत की सही अज़मत बयान करने के सिलसिले में हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम। उनकी किताब मिनहाजुस सुन्नत नबविय्या इस मौजू पर पढ़ने लायक किताब। इस किताब की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 493 पर अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं कि रवाफ़िज़ ये भी कहते हैं कि इन्ना उमर गसबा बिन्त अली, कि हज़रत उमर ने हज़रत अली की बेटी को गसब कर लिया और उनसे शादी कर ली।
اور یہ اسلام میں غصب کی ہوئی شادی ہے، نعوذ باللہ۔ اور کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں روافظ میں سے کہ لوگوں نے حضرت فاطمہ کے پیٹ کو جو ہے پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ کا بچہ ساقط ہو گیا، ان کے مکان کی چھت کو گرا دیا۔ وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْأَكَاذِيبِ الَّتِي يَعْلَمُ مَنْ لَهُ أَدْنَى عِلْمٍ وَمَعْرِفَةٍ أَنَّهَا كَذِبٌ، کہتے ہیں کہ اس طریقے کی جھوٹی باتیں جس کے پاس ادنا سا بھی علم ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جھوٹ ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیشہ ایسی چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں جو بالکل شریعت میں معلوم ہے اور متواتر ہیں، اور وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور جو معدوم چیزیں جن کو حقیقت نہیں وہ اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان روافظ کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول بالکل ان کے اوپر صادق آتا ہے، وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 68 والا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے۔ تو یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہیں، اور یہی حال مرتدین کا ہے۔ اچھا، اب یہ بات کیوں غلط ہے؟ حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگایا جانا یا حضرت عمر کا وہاں جا کر کے حملہ کرنا، یہ بات کیوں غلط ہے؟ آئیے اس کو کچھ دلائل دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مرد کا اس طریقے سے کسی عام عورت پر بھی حملہ کرنا اور ظلم کرنا، یہ اسلام میں غلط ہے، اور دور جاہلیت میں بھی اس کو بہت یعنی معیوب مانا جاتا تھا۔ پھر جب کہ سارے کے سارے جتنے لوگوں کا اس میں نام لیا جاتا ہے سب کے سب صحابہ ہوں، پھر حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہیں، ان کے گھر میں جا کے کوئی اس طریقے سے ظلم کرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ برداشت کریں، یہ ان حضرات کی ہی توہین نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کی بھی توہین، حضرت فاطمہ کی بھی توہین ہے۔ ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ واقعہ گڑھنے والوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس سے حضرت علی کی ساکھ پر کیا اثر پڑ رہا ہے اور ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ روافظ حضرت علی کو معصوم مانتے ہیں، ان کے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو اللہ کے مقام تک نعوذ باللہ پہنچاتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، ناد علیین پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی شخصیت جس کو آپ عالم الغیب مانتے ہیں، اور ان کی بیوی کوئی عام خاتون نہیں ہے، خاتون جنت ہیں، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلا یا پتہ چلا اور وہ خاموش رہ گئے، تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اور چونکہ روافظ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد خلافت کے اولین حقدار حضرت علی تھے، تو کیا معاذ اللہ ہم حضرت علی کی توہین کے بالکل خلاف ہیں؟ لیکن بفرض محال ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اس واقعے کو مان لیا جائے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے مستحق ہونے پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے حرم کی حفاظت نہ کر سکے، اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکے، جو بیوی عام بیوی نہیں نبی کی بیٹی ہیں، ان کے اوپر ایسا حملہ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ شیر خدا بھی ہیں، اسد اللہ الغالب بھی ہیں، اور وہ خلافت کے اولین حقدار بھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ حضرت علی کی شان کے خلاف ہے۔ جہاں تک اہل سنت کا ماننا ہے، اہل سنت حضرت علی کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں، ان کے تمام کمالات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی شجاعت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس واقعے کو جھٹلاتے ہیں جو حضرت علی کو نعوذ باللہ بزدل قرار دیتا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کے اور اہل بیت کے بہت سخت دشمن تھے، لیکن اگر یہ بات واقعی میں صحیح ہے تو پھر خود شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ کیا کوئی اپنی بیوی کے قاتل کو اپنی ہی بیٹی نکاح میں دے گا؟ یہ بالکل یعنی ناممکن بات ہے دنیاوی تصور کے اعتبار سے کہ انسان اپنی بیوی کے قاتل کو اپنی بیٹی دے دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا نسب جوڑ لیں، اور اس خواہش کی تکمیل میں انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے آپ کی شادی ہوئی، اور یہ تمام روایات میں موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی، اور صحیح روایات میں یہ چیز موجود ہے۔ تو کیا ممکن ہے کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے ساتھ ایسا کیا ہو اور اس طریقے سے ان کی رشتہ داری ہوئی ہو؟ اس کے بعد ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیے کہ شیعہ حضرات میں ایک نام ہے محمد حسین آل کاشف الغطا کا، یہ ان کے کبار ائمہ میں سے، ان کی کتاب جنت المأویٰ اس کے صفحہ نمبر 135 پر وہ لکھتے ہیں کہ وَلَكِنْ قَضِيَّةَ ضَرْبِ الزَّهْرَاءِ وَلَطْمَ خَدِّهَا مما لا يكاد يقبله وجدانی، کہتے کہ حضرت فاطمہ زہرا کو مارے جانے کا معاملہ، ان کے اپنے گال پہ تھپڑ مارنے کا معاملہ، اس کو میرا وجدان قبول نہیں کرتا، میری عقل قبول نہیں کرتی، میرے جذبات اس کو قبول نہیں کرتے۔
لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظیمہ، صرف اس لیے نہیں کہ لوگ اس بڑی جرأت اور اتنا بڑا کام کرنے سے لوگ گھبراتے، بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة ضرب المرأة۔ کہتے ہیں کہ دور جاہلیت کے بھی جو رسم و رواج تھے، جو طور طریقے تھے اور جن کو اسلام نے باقی رکھا، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، او تمدو الیہا یدو سوء، یا کسی عورت پر دست درازی کی جائے۔ حتی ان بعض کلمات امیر المؤمنین ما معناه ان الرجل كان في الجاہلیہ اذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في اعقابه ونسله۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریقے کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دور جاہلیت میں اگر اس نے کسی عورت کو مارا ہوتا تھا تو وہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے آر کا سبب رہتی تھی یہ چیز۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ ایسا کام کیا ہوتا تو قطعاً جو ہے پھر ان کی یہ شان اور ان کی یہ عظمت ہی باقی نہ رہتی اور ہمیشہ کے لیے ان کے لیے یہ چیز ننگ اور آر کا سبب بن جاتی۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں باندھا گیا۔ اب آ جائیے یہ جو معین علی فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے جس کتاب کا نام لیا الامامہ والسیاسہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب امام ابن قتیبہ دینوری کی طرف منسوب کی گئی ہے، مگر یہ کتاب ان کی نہیں ہے اور اس بات کے بہت سارے پروفs موجود ہیں۔ میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ امام ابن قتیبہ دینوری یقیناً اہل سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں، 3 صدی ہجری کے عالم ہیں، 276 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مگر یہ کتاب الامامہ والسیاسہ اس کتاب کی نسبت ان کی طرف صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کتاب کی بہت ساری عبارتیں اور بہت ساری باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب کو کسی رافضی نے تیار کیا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی دیکھیے آپ کہ اس کتاب میں حضرت علی کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ حضرت علی مہاجرین سے کہتے ہیں اللہ اللہ یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تخرجوا سلطان محمد فی العرب عن دارہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کو عرب میں ان کے گھر سے نہ نکالو، اپنے گھروں میں لے کے نہ جاؤ، ولا تطفئوا اہلہ مقامہ فی الناس وحقروا، ان کے گھر والوں کے حق کو نہ مارو۔ اللہ کی قسم ہے مہاجرین کی جماعت، ہم اہل بیت لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار ہیں اس معاملے کے، اور واللہ انہ لفینا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بیچ میں آئے تھے، فلا تتبعوا الہویٰ، تو خواہشات کی پیروی نہ کرو، فتضلوا عن سبیل اللہ، ورنہ تم اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اس طریقے کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر ہی نہیں سکتے۔ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی تینوں خلفاء کی خلافت کو تسلیم کیا تھا، حضرت ابوبکر کی خلافت میں شروع میں کچھ ناراضگی تھی، 6 مہینے کے بعد صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت کی اور سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ تو اس طریقے کی بات حضرت علی کہہ ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے کئی جگہ اس کتاب میں صحابہ کرام کی امیج کو ڈیمیج کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر کو بزدل قرار دیا گیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاسد قرار دیا گیا ہے، محمد ابن مسلمہ کے بارے میں یہ دکھایا گیا کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب پر اس لیے ناراض تھے کیونکہ انہوں نے مرہب یہودی کو قتل کیا تھا، حضرت عائشہ کے بارے میں یہ دکھایا گیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کے قتل کا حکم دیا تھا، اور بھی دیگر ایسی باتیں اس کتاب میں ایسی موجود ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی باتیں ہیں، جو اہل سنت کے کسی عالم کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اس طریقے کی کوئی بات لکھ دے۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں مختار ابن ابی عبید کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ مختار ابن ابی عبید کو مصعب ابن زبیر نے قتل کروایا، کیوں؟ لِکَوْنِهِ دعا الی آل رسول اللہ، کیونکہ مختار جو تھا اس نے آل رسول کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، جبکہ مختار بہت بڑا بدعتی تھا، نبوت کا مدعی تھا اور بہت ساری اس کے اندر خرابیاں تھیں۔ تو روافظ اس کا بہت احترام کرتے ہیں کہ اس نے کربلا کے شہداء کا بدلہ لیا اور اس لیے ان کے یہاں جناب مختار کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ مختار خود بہت بڑا بدعتی تھا اور نبوت تک کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ تو اس ایسے انسان کی تعریف کرنا اور پھر یہ کہنا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا اس لیے اس کو قتل کروایا مصعب بن زبیر نے، یہ بھی کوئی سنی عالم یہ بات نہیں لکھ سکتا۔ اس کے بعد اس کتاب میں حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کی خلافت کے بارے میں صرف 25 صفحے موجود ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان جو فتنہ ہوا اس کے بارے میں 200 صفحات پر بحث کی گئی ہے، اور مؤلف نے یعنی تاریخ کا خون کیا ہے اس کتاب کے اندر، اور صحیح تاریخ بہت کم لکھی ہے، جو کہ روافظ کی عادت ہے کہ وہ تاریخ کے بہانے اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں اور
اپنے عقائد کو جو ہے وہ تاریخ میں شامل کرتے ہیں۔ اسی لیے امام ابن قتیبہ کی طرف اس کتاب کی نسبت بالکل صحیح نہیں ہے۔ شیخ مشہور حسن سلمان اپنی کتاب کتب حذر منها العلماء، ان کی کتاب ہے کہ وہ کتابیں جن سے علماء نے خبردار کیا ہے، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ الامامہ والسیاسہ یہ ایک گڑی ہوئی کتاب ہے، امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، اور یہ بہت سارے موجودہ دور کے مورخین کے یہاں بہت بڑا مصدر مانی جاتی ہے، تو اس لیے اس کتاب سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور اس کتاب کے ابن قتیبہ کی طرف نسبت صحیح نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے امام ابن قتیبہ کی سوانح لکھی ہے ان لوگوں نے ان کی کتابوں میں اس کتاب کا نام نہیں لکھا ہے، اور یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس کا مؤلف دمشق میں تھا، جبکہ ابن قتیبہ بغداد سے کبھی نکلے نہیں، وہ صرف دینور گئے تھے اور کہیں نہیں گئے تھے۔ اور اس کتاب میں ابو لیلہ سے روایت کی گئی، جبکہ ابو لیلہ کوفہ میں سن 148 ہجری میں قاضی تھے، اور امام ابن قتیبہ کے تقریباً پیدا ہونے کے 65 سال پہلے کا دور تھا ابو لیلہ کا۔ اور اسی طریقے سے اس کتاب میں مؤلف نے فتح اندلس کی خبر دی ہے، جبکہ فتح اندلس ابن قتیبہ کی پیدائش کے تقریباً 120 سال پہلے ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اس کتاب کا مؤلف موسیٰ ابن نصیر کی فتح کا ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے مراکش کو فتح کیا، جبکہ یہ جو شہر تھا اس کو یوسف بن تاشفین نے فتح کیا تھا، اور کس سن میں فتح کیا تھا؟ سن 455 ہجری میں، اور ابن قتیبہ کی وفات ہوئی ہے 276 ہجری میں۔ تو بہت ساری جہالت اور اسی طریقے سے جھوٹ اور بے بنیاد باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں خلفائے اسلام کے بارے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو اس لیے ان تمام باتوں کے مد نظر یہ جو مولانا معین علی فاروقی صاحب ہیں، ان کا یہ دعویٰ کہ ابن قتیبہ دینوری کی طرف منسوب یہ کتاب الامامہ والسیاسہ یہ اہل سنت کے یہاں بڑی معتبر کتاب ہے، بالکل بے بنیاد۔ اہل سنت اس کو مانتے ہی نہیں، ابن قتیبہ دینوری کی کتاب نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ جھوٹ ان کی طرف منسوب کی گئی، اور اس کتاب میں بہت ساری باتیں صحابہ کرام کے تعلق سے اور اسی طریقے سے علماء اسلام کے تعلق سے غلط پیش کی گئی ہیں، اور یہ کتاب معتبر کتابوں میں شمار نہیں ہوتی۔ ایسی کتاب کے حوالے دے کر کے یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے زندگی میں 3 غلطیاں کی تھیں، ان میں سے یہ غلطی کی میں نے حضرت فاطمہ کو گھر کو توڑوایا یا آگ لگوائی، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے خاص طور سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت میں سے بولیں، سنی بولیں، اور آپ کو صحابہ کرام کے بارے میں بدظن کریں اور اہل بیت کی محبت کا چولا پہنے۔ ایسے کئی لوگ اس وقت مارکیٹ میں چل رہے ہیں، اس میں ایک مفتی ہمدرد کا نام ہے، ایک اور کون صاحب ہیں، تو یہ لوگ روافظ کی آنکھوں کے تارے ہیں، روافظ ان کو آگے آگے رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں، ان کی دلیل ان کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو بالکل یہ لوگ ہمارے لیے دلیل نہیں ہیں۔ اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ 1400 سال سے ان کی کتابوں میں، ہمارے یہاں سنت کی کتابیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، عقیدے کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ، حضرت علی تو بہرحال ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، لیکن جن پر روافظ کا اعتراض ہے، خلفائے ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تمام شخصیات سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں روافظ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہم ان ہستیوں کو ان اعتراضات سے اور ان جھوٹی باتوں سے بری مانتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ تمام صحابہ کرام ان صحابہ کرام میں سے ہیں، ان ہستیوں میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں اور اس طریقے کے نیم رافضی لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح بات کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔